अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इलेक्शन अब तकरीबन 20 दिन कमो बेच रह गए हैं, लेकिन इंतखाबी माहौल आज भी बनता नजर नहीं आ रहा। सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खुल के जलसे कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात पेश आ रही हैं। वो कहते हैं कि उनको कैंपेन नहीं करने दी जा रही, लेकिन सबसे बड़ी जो सरप्राइज है इस वक्त इलेक्शन कैंपेन की, वो मियां नवाज शरीफ साहब है। दूसरा जलसा आज किया, मानसेरा गए जहां से वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनका स्केड्यूल देखकर लगता नहीं है कि बहुत से जलसे लाइंड अप है उनके लिए, जिन्होंने मुस्तकबिल का वजीर आजम बनना है, जिनको कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान आकर मुल्क का नक्शा बदलेंगे, वो हैं चौथी दफा के वजीर आजम। को कैंपेन ऐसी नहीं है जिसको देखकर कहा जाए कि को बड़ी अग्रेसिव कैंपेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। खैर, वो अपनी जगह, लेकिन जो इलेक्शन का वो उस तरह पहले जाते थे बाहर सड़कों पर, बैनर पोस्टर लगे होते थे, इलेक्शन दफ्तर खुले हैं, इस तरह का माहौल अब तक भी इस इलेक्शन में नहीं बन पाया। और दिन कितने रह गए? तकरीबन 20 या 20 से भी कम दिन रह गए हैं इलेक्शंस में। 17 दिन तकरीबन रह गए जी इलेक्शंस में, लेकिन अभी तक भी माहौल नहीं बन पाया है। सो क्या वजह है कि यह माहौल नहीं बन पाया? दूसरी तरफ आजाद उम्मीदवारों की बड़ी एक बहस चल निकली है। बहस यह है कि आखिर होगा क्या, आजाद उम्मीदवार क्या वाकई आजाद हैं? इसका एक इशारा जो आपको मिलता है वो जब तहरीक इंसाफ के एक वर्कर ने, जो कि कागजात में तहरीक इंसाफ का वर्कर जिसने अपने आप को दर्ज किया है, उसने टिकट अप्लाई किया और बाद अज़ां उन्होंने तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट अप्लाई किया, तो इलेक्शन कमीशन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि क्योंकि आप ऑलरेडी एक जमात के साथ रजिस्टर्ड है, आपको दूसरी जमात का टिकट नहीं मिल सकता। अगर टिकट नहीं मिल सकता तो क्या उस जमात का आजाद रुकन किसी और सियासी जमात को ज्वाइन कर सकता है जीतने के बाद, या ये भी उसी सेंस में फ्लोर क्रॉसिंग होगी जिसका इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ी जल्दबाजी में दे चुका है। हमारे साथ मुस्तफा नवाज खोखर साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में। खोखर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पीपल्स पार्टी छोड़ी है और नई पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है। फैसल वाडा साहब ने, वो भी हमारे साथ मौजूद है। वाडा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब करने जा रहे हैं? आपकी तो जरदारी साहब शादियों में भी आ रहे हैं, आप उनसे मिलने जा रहे हैं, बड़ी प्यार मोहब्बत के रिश्ते बन रहे हैं, तो बता दें कि ज्वाइन कर लिया ताकि आपको इंट्रोड्यूस तो ठीक तरीके से करा लिया करें। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैंने कोई ज्वाइनिंग नहीं की, ना मैं कुछ ज्वाइनिंग करने जा रहा हूँ। और ज्वाइनिंग का सवाल इसलिए नहीं आप कर सकते कि शादी पे आप भी जरदारी साहब से मिले थे, तो क्या आपने भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली? तो उल्टा सवाल है, तो काम है, तो आप सहाफी है ना, तो मैं भी इसी तरह पॉलिटिशियन हूं, तो मैं किसी से नहीं मिल सकता क्या, या कोई मुझसे नहीं मिल सकता? तो अगर प्यार वो फैसल वाडा जो पीपल्स पार्टी को चोर, डाकू और ये सब कुछ कहा करता था, देखिए हमने सारा को तैयार कर रखा, मैं चला भी दूंगा किसी टाइम। मैं तो बड़ा सिंपल सी बात कर रहा हूं, जो क्रिटिसिज्म है, जो ठीक है ना, तो उन्होंने मुझे जरदारी साहब ने कहा कि नहीं कोई हौला कर देना या कोई ज्यादा कर देना, तो उन्होंने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की। जो मेरा नजरिया है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, तो मैं तो नहीं कह रहा कि आज सफेद हो गया, लेकिन अगर आप जरदारी साहब की बात मुझसे करेंगे तो मैं तो आपको बड़ी उसके अंदर क्लैरिटी रखूंगा ना उस बात के अंदर कि अगर 14 साल एक आदमी का आपने ले लिए, उसकी बीवी को शहीद कर दिया, अपने बीबी को, बिलावल साहब की वालदा चली गई, उनकी दोनों बहनों की वालदा चली गई, बच्चों की मां चली गई, भुट्टो साहब को अदालती कत्ल कर दिया गया, भुट्टो साहब के दोनों बेटों को कत्ल कर दिया गया। तारीख आपको अब पता चली? नहीं, मैं तो हमेशा तो कहता रहा हूं, आपके प्रोग्राम में कहता भी रहा हूं, ठीक है। तो जो बात ठीक है वो ठीक है, जो बात गलत है वो गलत है। आप 14 साल एक आदमी को रखते हैं, उसको हर किस्म के नामों से बुलाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप बाजिद बरी कर देते हैं। तो ये जब तक ये निजाम ठीक नहीं होगा अदल का, इंसाफ का, तब तक चीजें ठीक नहीं हो सकती। आप पीपल्स पार्टी में नहीं है? मैं तो पीपल्स पार्टी में कहीं से नहीं हूं। पक्की बात? 500%। मतलब मुझे किसी के बाप की चोरी तो है नहीं। आप किस पार्टी में? क्योंकि आप आके कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिलेगा, वो बात ठीक हो जाती है, आप जो भी प्रोडिक्शंस आके कर रहे होते हैं, तो आपकी पार्टी कौन सी है? देखिए, मैंने आपको कहा था कि बल्ला नहीं होगा, मैंने आपसे कहा था आजाद होंगे, मैंने आपसे बहुत सारी चीजें अल्लाह की मेहरबानी से कही, 95% वो सारी बातें ठीक हुई, जो 5% बताता कौन है ये बताएं। देखिए जी, बहुत सिंपल सा इसका जवाब है। ये अदालती हमारा इंसाफ का निजाम है ना, वो जब चाहे 9 कर देता है और जब चाहे इसको 6 कर देता है। तो रिजल्ट तो आपको इस इंसाफ के निजाम से पता करना है। जब जिस वक्त जिसकी मर्जी आती है 6 करता है, जिसकी मर्जी आती है उसी को 9 कर देता है। तो नहीं, फिर इसका जवाब भी देना क्यों करता? असल सवाल तो ये है। तो आप तो ये बकवास सा सवाल है आपका। वो इसलिए करता है कि यहां पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती हमारी है कि हम 75 सालों से इसी ड्रामे का हिस्सा हैं, इसी गेम का हिस्सा हैं और ये फनकारी करते रहते हैं। जो जाता है वो बुरा हो जाता है, जो आता है वो अच्छा हो जाता है। डायरेक्टर कौन है इन फनकारों का? देखिए, वैसे तो अगर आप बात अगर खुली करें
تو بہت سارے آپ کو دیکھے، ابھی آپ نے دیکھا بہت سارے عدالتی لوگوں نے ریزائن کیا ہے. تو وہ ریزائن کیا انہوں نے کوئی پرنسپل پہ کیا ہے؟ ان کی کرپشن کی فائلیں ہیں، ان کو پتا تھا کہ ان کی پینشنیں بند ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا. تو جب آپ اپنے ادارے کے اندر، انصاف کے ادارے کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے اور اکاؤنٹیبلٹی کے اندر آپ لوگوں کو رگڑ دیں گے، ان کی پگڑیاں چھال دیں گے، ان کو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ دیں گے جبکہ خود صادق اور امین آپ نہیں ہیں ان منصبوں پہ بیٹھ کر، اور آپ کے بچے ویلنگ اور ڈیلنگز میں ان کا حساب نہ ہو، آپ قتل کروا دیں ایسے عدالتی، اس پہ کوئی سوال جواب نہ ہو، آپ ریکارڈ ایکٹ کے اندر اربوں ڈالر کا نقصان کرا دیں پاکستان کو، کیونکہ آپ کو سب آتا ہے، آپ نسلہ ٹاور گرا دیں، ان کو سڑک پہ لے آئیں. آپ کو پوچھا کانسٹیٹیوشن ٹاور جو ہے وہ کوئی گرانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ادھر جو رہتے ہیں ان کے پاس 10 بگلے ہیں، تگڑے ہیں، وہ غریبوں کا تھا اس لیے گرا دیا اور تالیاں بج گئی. اب آپ بلا کے ان سے پوچھیں کہ بھائی جس نے اپروول دی تھی، جس نے بنایا تھا، جس منسٹری کے انڈر میں تھا، جو گورنمنٹ تھی، اس کو کوشچن کریں، ان کو سزائیں دیں. لیکن نہیں، وہ تو تالی بجانے کا تتو بجائی تھی سب نے، تو بج گئی تتو. اب وہ بے روزگار ہو گئے، سڑک پہ آ گئے جن کی جمع پونجیاں تھیں. آپ کتنی چیزوں کو، انصاف کا نظام ویسے بھی لیوز اے لاٹ ٹو بی ڈیزائرڈ، یو رائٹ. لیکن کیونکہ میں شروع کرتا ہوں ذرا پیپلز پارٹی کی پالیٹکس، میں کھوکھر صاحب کو بھی لے آؤں اس کے اندر. کھوکھر صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑی اگریسو کیمپین زرداری بلاول صاحب کر رہے ہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں بڑی ایک، جب بلاول صاحب اگریسو ہوئے تو زرداری صاحب نے ان کو پیچھے کھینچا تھوڑا سا. ابھی ایک بیان ہے بلاول صاحب کا جس کو دیکھ کر بڑی بحث ہو رہی ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو، جو ان کا ووٹر ہے، اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. واٹ از پیپلز پارٹی ٹرائنگ ٹو ڈو؟ کیا کرنے کی کوشش کریں؟ ان کا اپنا ووٹر نہیں ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر کیونکہ مشکل میں ہے، تھوڑا چھپا ہوا ہے، تھوڑا گما ہوا ہے، تو میں اس کو اپنا پلیٹ فارم دے دوں اگر اس کو دوسری کوئی پارٹی نہ ملے. دیکھیں، پیپلز پارٹی کا ورکر سندھ میں تو موجود ہے، لیکن سندھ سے باہر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں جو پچھلے 10-12 سال گزرے، ان کے اندر تو کافی کم ہوا ہے ان کا ووٹر. اور ابھی نظریں جمائے بیٹھے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹر کی جانب کہ اس کو اپنی طرف مائل کر سکیں. اور کل کا جو آج کے اخبارات میں جو ان کا بیان چھپا ہوا ہے، میں نے بھی صبح دیکھا، تو اس سے اندازہ تو یہی ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے. سر صرف ووٹر کو نہیں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے ہوئے آزاد امیدوار کو بھی مائل کرنے کی کوشش کریں گے. میں آپ کو دونوں بیان سنا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو انہوں نے ووٹرز کی بات کی ہے، ایک ماضی کی بات کی جو مسلم لیگ نون کا ماضی رہا ہے یوزنگ ہائی ہینڈڈنس کا، وہ کیا کہا بلاول صاحب کو سننا. پی ٹی آئی کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جس وحشت سے نون لیگ ان سے آج انتقام لے رہے ہیں. میں نون لیگ کے ظلم سے گزرا ہوں. جو ظلم میں نے دیکھا ہے، میرے خاندان نے دیکھا ہے، میرے کارکن نے، میرے جیالوں نے دیکھا ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی سیاسی کارکن اس ظلم سے گزرنا پڑے. یہ بلاول صاحب نے جو آزاد امیدواروں کے بارے میں کہا وہ بھی ذرا سن. جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ کافی بڑا تعداد میں حصہ لے رہے ہیں. نہ صرف وہ انڈیپینڈنٹ جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹ کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں، بہت سے آزاد امیدواروں کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہم انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے، انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کے 172 کراس کریں گے. ہم ابھی سے رابطے میں ہیں، بہت سے کینڈیڈیٹس ہیں جو الیکشنز لڑ رہے ہیں. یہ کیا پالیٹکس ہے؟ آلریڈی الیکشنز کی بات نہیں ہو رہی، پوسٹ الیکشن سیناریو ڈسکس ہو رہا ہے. کیا لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کریں بلاول صاحب کی حکومت میں بنا سکتا ہوں، 60-70 ہو سکتا ہے 80 شاید 100 اس سے بھی زیادہ آزاد لوگ الیکٹ ہو کے آ جائیں اور مائی پارٹی از دا پارٹی جہاں کہ وہ لینڈ کریں گے اور ہم حکومت بنائیں گے. لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں. از دیٹ واٹ از ڈوئنگ؟ کھوکھر صاحب. کاشف بھائی، آپ نے مجھے 2 بیانات سنائے ان کے. جہاں تک ان کے پہلے بیان کا تعلق ہے کہ جس میں انہوں نے نون لیگ کے مظالم کا ذکر کیا، ظاہری بات ہے اگر نون لیگ کے مظالم کا وہ ذکر کر رہے تھے تو لوگ ان سے یہ سوال تو ضرور پوچھیں گے کہ پھر پچھلے 16 مہینے کی حکومت میں آپ ان کے ساتھ کابینہ میں موجود تھے، آپ بھائی بھائی ان کو کہہ رہے تھے، ہاؤس کے اندر ڈار صاحب کو انکل کہہ رہے تھے، میاں نواز شریف صاحب پر فدا ہوئے جا رہے تھے، شہباز شریف صاحب آپ کے گن گاتے تھے، آپ ان کے گن گاتے تھے. تو یہ سوال تو پھر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ یہ اس بیان میں کس حد تک سچائی ہے. پھر آپ کی بات سن کے تو لگتا ہے کہ اگر اس وقت گن گا رہے تھے، اب ایک دوسرے ان پہ تنقید کر رہے ہیں، تو کل دوبارہ پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ بنے گی اور یہ دوبارہ اس کا حصہ ہوں گے. جی، زرداری صاحب تو آن ریکارڈ ہے. انہوں نے غالباً اسما شیرازی بہن کو جو انٹرویو دیا تھا
اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ پوسٹ الیکشنز ہم جماعتیں آپس میں اکٹھے دوبارہ بیٹھ بھی سکتے ہیں. اس بات کا تو انہوں نے کھل کر اعادہ کیا. وہ ایک پریگمیٹک پالیٹیشین ہے اور یہ بس الیکشنوں کے اندر ایک نعرے بازی سے زیادہ مجھے تو نہیں نظر آتا. جہاں تک ان کے دوسرے بیان کا تعلق ہے آزاد امیدواروں کے متعلق، تو اس میں میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اب آبویسلی دیکھتے ہیں کہ الیکٹ کتنے لوگ ہو پاتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون بھی ان پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں. اور اگر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ الیکٹ ہوتے بھی ہیں آزاد، تو میرا نہیں خیال کہ وہ پی ٹی آئی میں رہ پائیں گے. ان کی بھی ترجیح یہی ہوگی کہ حکومت کو جوائن کریں. تو یہ پوسٹ الیکشن سینیریو ہر کسی نے کیک کی طرح آپس میں بانٹا ہوا ہے. جو لوگوں کے اصل مسائل ہیں، 25 کروڑ لوگ اس وقت جو زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، جو مہنگائی نے لوگوں کی حالت کر رکھی ہے، اور جو فگرز ابھی ریسنٹلی ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس نے جو فگرز سامنے لے کے آئے، ہولناک فگرز ہیں. 9 کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ اس ملک میں اور آگے آنے والے دنوں میں نہیں دیکھی. آنے والے دنوں میں اس کے علاوہ اسپیس بھی نظر نہیں آ رہی ہے. سو یا یو رائٹ. پر میں آتا ہوں اس کے اوپر. ابھی تو میں آپ سے نمبرز ہی مانگوں گا کہ آپ کے خیال میں کون کتنا الیکٹ ہوگا. سب سے پہلے آپ تو اندر کی بات جانتے ہو، پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے. دیکھیں اگر پیپلز پارٹی اور نون اکٹھے بیٹھیں گے؟ دیکھیے کاشف صاحب، اگر تو حکومت 7-8 مہینے 11 مہینے تو چلنی ہے تو پھر تو نہیں ہوگا. اگر اس سے زیادہ یار آپ تو پہلے بتا دیتے ہیں ساری چیزیں. آپ بتا رہا ہوں نا، بتا دیا جاتا ہے سارا. بتا رہا ہوں نا، بتائیں نا کتنا چلنی ہے. بھائی نہیں دیکھیں، میں نے تو کہا تھا کہ معجزہ کوئی اللہ کی طرف سے ہوگا تو 2 سال ہوگا، ٹھیک ہے، ورنہ 11-12 مہینے کے. تو دیکھیں یہ تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. حکومت یا اسمبلی؟ دیکھیے زرداری صاحب کا بغیر تو گورنمنٹ چلنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا. آئی ایم ویری کلیئر بیکاز پی ٹی آئی نکل گئی ہے گیم سے، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی کلیئرٹی رکھنی چاہیے. اور مجھے تو زرداری صاحب نکل گئی ہے 100%. مطلب مجھے بتائیں، اس 266 سیٹیں ہیں اوپن، کتنے آزاد امیدوار الیکٹ ہوں گے آپ کے ساتھ؟ جتنے آزاد اپلائی کر رہے ہیں اس پہ میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ آزاد ہی اس بار ڈیسائیڈ کریں گا. آئی پی پی کا بھی رول نظر آ رہا ہے، لیکن پریزیڈنسی میں پی ٹی آئی کی گیم ختم نہیں ہوئی. اب آپ یہ دیکھنا ہے کہ وہ آزاد ٹوٹتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتے. نہیں سر، بنیادی بات ہے یہ سوال. سر نہیں غلط سوال ہے آپ کا. آزاد امیدوار کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آزاد امیدوار ونڈ کی ڈائریکشن دیکھے گا. ونڈ کی ڈائریکشن آپ کو نظام نے دکھا دی، عدالتی نظام نے کس طرف چل رہی ہے. تو کچھ ادھر چلے جائیں گے، کچھ ادھر چلیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا نا، ایک دھاگے سے ہی پتلی گبڑ بچ جائے گی. لیکن اگر آپ مجھے کہ زرداری صاحب کو اس میں رول نہیں ہوگا تو زرداری صاحب کے رول کے بغیر آگے چلنا مشکل ہو جائے گا. نمبر 1، زرداری صاحب پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں، میں نے سنا. بالکل، مجھے تو پریزیڈنسی میں تصویریں ان کی لگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہ تو پی آئی کی فلائٹ سے میں نے منسوخ کیا ہوا. پی آئی کی فلائٹ آج بھی میں تھا فلائٹ پہ تو کینسل ہو گئی تھی. کبھی ٹیلی ویژن آتی ہے. ایک انجن سٹارٹ ہو گیا مجھے پتا چلا جہاز کا، دوسرے انجن میں کام چل رہا ہے. وہ سٹارٹ کرنے کے لیے کام چل رہی ہے یا بند رکھنے کے لیے کام چل رہا ہے؟ بات کر سکتا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے سوال کا جواب. آپ کی کونوٹیشن آپ اس کے اندر کچھ بھی نکال لیں، کچھ بھی ہو سکتا. کتنے آزاد جیتتے نظر آئے؟ اگین آئی ایم آسکنگ ویری ڈائریکٹ کوسچن. یو گیو می اے نمبر. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کتنے ہارنے والے ہیں. دس آئی کین ٹیل یو. کون ہارنے والا؟ مطلب ان جنرل میں بات کروں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کتنے کس پارٹی میں کون ہارے گا جو کیمپین میں نظر نہیں آ رہا یا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ تو آئیڈیا دینا بڑا مشکل کام ہو جائے گا. لیکن جب آپ زرداری صاحب سے ملتے ہیں، اگین آئی ایم آسکنگ یو کوسچن ریگارڈنگ دیٹ، کیا کہتے ہیں وہ آپ کو؟ کیا گیم ہے؟ ابھی تو میں نے سنا بلاول صاحب کی تقریر پہ کل بڑا رولا پڑا، وہ جو خلائی مخلوق کہہ دیا تھا انہوں نے. دیکھیں خلائی مخلوق تو نواز شریف صاحب کا سلوگن تھا، تو ان کو بھی کلین چٹ مل گئی. تو یہ کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے. لیکن آپ جہاں تک اس بیان کی اگر بات کر رہے ہیں کل کی، تو آپ میرے خیال سے آنے والے کل میں پیپلز پارٹی کا ایک بیانیہ پبلکلی دیکھ لیں گے، اون کرنے والا بھی. اینڈ یو ول سی اٹ پبلکلی کہ وہ جو بھی بات ہوئی ہے وہ جوش خطابت میں ہو گئی. لیکن اس کی بات پبلکلی اون کرنے والی بات آپ کو خود نظر آئے گی. آپ کل خود خبروں میں ڈسکس کر رہے ہوں گے. آئی کین ٹیل یو دس ون کہ پیپلز پارٹی خود کو اس بیان سے ڈسٹینس کرے گی. نہیں، پیپلز پارٹی اون کرے گی اپنے پاکستان کی جتنے بھی ادارے ہیں. اچھا، سب کو ٹھیک. کھوکھر صاحب، الیکشن کا ماحول، کیونکہ آپ باہر ہیں، ماحول کیوں نہیں بن رہا؟ آئی مین آئی گو اراؤنڈ، میں نے بڑے الیکشن دیکھے اپنی زندگی میں. میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ کہ ماحول نہیں بن رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں، اگر تو ہم پاکستان کے لوگوں کو، عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں تو پھر تو ماحول بن جانا چاہیے. لوگ بے وقوف نہیں ہیں. لوگوں کو سب پتا ہے کہ الیکشنز کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ متنازع الیکشنز ہیں.
ہم جو لوگ اس پروسیس کا حصہ ہیں بامر مجبوری اس پروسیس کا حصہ ہیں کہ انسان کو حصہ رہنا پڑتا ہے. ادروائز الیکشنز کی حقیقت تو سب کو پتا ہے. اب وہ کیا ایک شعر ہے کہ خدا کے واسطے کعبے سے پردہ نہ اٹھا ظالم. یہاں سے اگر آپ پردہ اٹھائیں تو ٹی وی اسکرینوں پر بیٹھ کر ہم بات نہ کر سکے, لیکن حقیقت تو سب کو معلوم ہے کہ الیکشنز بس ایک شام الیکشنز ہیں جو ہو رہے ہیں. ایک اب بڑے پولیٹیکل پلیئر کو دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب 2018 کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے, یہ بات درست ہے, لیکن ان کی جماعت تو موجود تھی اور الیکشن کا پروسیس جو تھا اس کے اوپر اتنے بڑے سوالات نہیں اٹھے تھے. 2013 کے الیکشن اور 18 کے الیکشن پولنگ ڈے کے بعد کنٹروورشل ہوئے تھے. یہاں پر تو ایک پوری کی پوری جماعت جو ہے اس کو باہر کر دیا گیا ہے. 9 مئی ٹھیک ہے, جنہوں نے کیا وہ بھلے آپ انہیں سزا بھی دیں اور الیکشنز میں بھی حصہ نہ لینے دیں, لیکن جو پوری جماعت کو سزا دے دی گئی ہے اس کے نتیجے میں لوگوں نے میرا خیال ہے یہ بات پسند نہیں کی. بھلے لوگ تحریک انصاف کو ووٹ نہ بھی کرنا چاہتے ہوں, لیکن لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان کے سامنے سے ایک بریزنلی جس طرح ایک آپشن ہی ریموو کر دی گئی ہے. یہ تھوڑا سا اس کا پبلک کے اندر اچھا تاثر نہیں گیا, جس وجہ سے الیکشن ٹھنڈا ہے. الیکشن اور اس وجہ سے بھی ٹھنڈا ہے. مقابلہ بھی سمجھ نہیں آتی مقابلہ کس کا کس سے ہے. نہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی نہ ہونے کے برابر ہے. مقابلہ کیا کاشف بھائی, یہاں پر تو یعنی کہ میدان خالی ہے. دیکھیں یہ بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب ویسے بات تو یہی ہے نا کہ اگر اب ہن بھی ہالے بھی میاں صاحب تیجے نمبر تے آئے تو بڑی زیادتی والی گل ہے. مطلب کلا میدان ہے, لائن لگی ہوئی ہے, لیکن ایک ہی بندہ بھاگے گا, اور وہ اگر کلا ناس کے بھی تجھے تیجے نمبر تے آئے تو پھر تو مصیبت پہ آ جانی ہے نا کھوکھر صاحب. ہاں لیکن اس میں ایک اور چیز ہے نا کہ ابھی بھی پنجاب کی حد تک تو میں کم از کم یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایک نشان واپس لینے کے بعد جو تحریک انصاف جن مشکلات کا شکار ہے, لوگوں کو ابھی بھی اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جو اب تو سرکاری کینڈیڈیٹس ہی انہیں کہیں گے, سرکاری کینڈیڈیٹس اب جس طرح ایڈمنسٹریشن کا استعمال کر رہے ہیں. بھائی آپ کا حریف میدان سے ہٹ گیا ہے تو آپ پبلک کے اندر جائیں اور پبلک سے آپ ووٹ مانگیں. جو لوگ آپ کو ووٹ نہیں دے رہے ان کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپ ایڈمنسٹریشن کا سہارا لے رہے ہیں. پولیس تھانے جو ہیں اس وقت وہ کیمپین آفیسز بنے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے. تو اس طرح تو پھر الیکشنز کی کریڈیبلٹی اور مشکوک ہو جاتی ہے. تو لوگ اب 16 مہینے کی حکومت کا جو بوجھ ہے, جو جماعتیں اس کے اندر شامل رہیں, لوگوں کے اوپر جو مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹے, لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں. اور اب زبردستی آپ لوگوں سے ووٹیں لینے کی کوشش کریں تو لوگ تو پھر باہر نہیں نکلیں گے, اور ٹرن آؤٹ اسی وجہ سے میرا خیال ہے کافی کم رہے گا ان الیکشنز میں. لیکن میاں صاحب واڈا صاحب, آپ جو یہ جو جملے بازی ہم کرتے رہتے ہیں کہ اکیلے دوڑ رہے ہیں لیکن دوسرے تیسرے نمبر پہ ہیں, مطلب اب آپ ان کو آپ کیسے روکیں گے ان کو؟ فیوچر اس کی بات کریں نا میاں صاحب کو, کس طرح روکیں گے کہ پارٹی کا اگر فرض کریں ان کا مقابلہ پنجاب میں پی ٹی آئی سے تھا, پی ٹی آئی کے بعد بلا بھی نہیں. آپ کو مقابلہ اپنے آپ سے ہے, یعنی کہ آپ شیشے پہ اگر کپڑے پہن کے کھڑے ہوں تو مقابلہ آپ کے اپنے آپ سے ہوتا ہے نا. اپنے آپ کو بندہ ہمیشہ پسند آتا ہے نا شیشے کے اندر, اپنے آپ کو پسند ہی آ رہا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ ریس میں آپ اکیلے دوڑنے کے بعد دوسرے تیسرے نمبر پہ آئیں گے, تو ایک ریس کا ایک ٹائمر ہوتا ہے نا کہ آپ یہ ریس 1 منٹ میں کریں گے, آپ ایک 1.25 منٹ میں کر لیں گے. لیکن اگر وہی ریس آپ 10 منٹ میں کلیئر کرتے ہیں تو آپ دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ آ گئے نا. وہ تو دوسرے تیسرے پہ آئیں گے نا. ریس کا ایک کلیہ یہ ہے یا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں 3 یا 4 لوگ اکٹھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. بھاگے گی نا سر, ہمیں 10 منٹ میں پہنچے, جو سب سے پہلے فنش لائن میں پہنچے گا جیتے گا تو وہی. دیکھیں نا سر میری بات سنیں, وہ تو آپ کو جس وقت میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں تاکہ قوم کو سمجھ میں آ جائے. دیکھیں مسئلہ یہ کہ میری جب زرداری صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایکسپائرڈ بات کے اوپر, تو بتائیں کتنی ہوگی ایکسپائرڈ بات کے اوپر سنیں نا سر, ایکسپائرڈ بات کے اوپر کہ ایکسپائرڈ لیڈرز ہیں, انہوں نے کہا میں تو اس چیز کا حامی ہوں کہ اب میرا بیٹا ہے, تم لوگ ہو جوان ہو, آگے چلاؤ ملک کو. سو پیپل اگری ٹو واٹ آئی سے. جو میں نے کہا وہ کس سے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ان کی تصویر پریزیڈنسی میں, بھائی تو پریزیڈنسی تو ہے تو اب اس شطرنج کی کھیل کے اندر کر لی آپ نے, مان لیں. دیکھیے میری بات سنیں, میرا تو کوئی نواز شریف صاحب کی ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں ہے نا, میرا تو سیاسی جھگڑا ہے. ٹھیک ہے, میں پالیٹکس نہیں مانتا. اگر پیپلز پارٹی اچھا کام کرے گی تو اپریشیٹ کروں گا, پیپلز پارٹی اچھا کام نہیں کرے گی تو میں اپریشیٹ نہیں کروں گا. بٹ اگر آپ انڈیویجول کی بات کریں گے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ زرداری صاحب اس گیم کے ماسٹر مائنڈ نہیں ہے. ہی نوز چیس بورڈ کے اوپر پولیٹیکل کے اندر. تو وہ دیکھیں نا, میں تو پہلے دن اگر آپ کو یاد ہو جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی, ایک منٹ آپ کو یاد ہو, آپ اس میٹنگ کا حصہ تھے پرائم منسٹر کی, جب میں نے یہ پرپوزل عمران خان صاحب کو ایز پرائم منسٹر کیا تھا کہ تتڑ پتڑ جو آپ لوگوں کو جوائن کرا کے اپنے ساتھ کولیشن کی پارٹیز بنا رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی جو بکاؤ ہیں, آپ پیپلز پارٹی سے کر لیں. یہ کہاں ہوئی تھی میٹنگ سر؟ آپ کو یاد ہے جب ہم
الیکشن سے پہلے جب بنی گالا میں بیٹھے تو آپ نے مجھے کہا کہ تم نے یہ مشورہ دیا باقی ایم کیو کی طرف سے، تو ہم جب اس وقت بھی بات ہوئی تھی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا، پتہ نہیں ہم اکیلے بیٹھ کے کیا کہتے ہیں، ایک بریفنگ تھا، تو میں اسی کو بیان کرا رہا ہوں کہ میں نے اس وقت بھی خان صاحب کو یہی کہا تھا کہ آپ پیپلز پارٹی سے کولیشن کر لیں، اور وہی زرداری صاحب نے جب مجھے کہا تو میں نے کہا میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا جب، ٹھیک ہے مجھے بتا رہا ہوں میرے سامنے نہیں، یہ تب کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جس وقت ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے آگے ہمیں پتا تھا کہ الیکشن ہم نے جیت جانے، ٹھیک ہے 65-75 سال پہلے ہی آپ کو پتا ہوتا ہے نا اس ملک کے اندر 75 سال سے یہی نام ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون الیکشن جیتنے گا، اور آپ کو عدالت کی ہوا اس کو اور کلیئر کر دیتی ہے اور ایڈمنسٹریشن اور بیوروکریسی اس طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کا کھوکھر صاحب ٹھیک ہے وہ تو بالکل انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا اس میں، اور اگلے 75 سال بھی شاید ایسے ہی چلے گا۔ مجھے اس لیے یاد نہیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت یا بعد میں کبھی بھی خان صاحب نے واز اوپن ٹو اینی آئیڈیا آف اینی الائنس ود اینی آف دیز پارٹیز۔ دیکھیں میں تو نام لے سکتا ہوں، ملک ریاض صاحب کو بتایا گیا تھا کہ جب نو ووٹ آف کانفیڈنس آ رہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی سے بھی بات کر لیں اور ہمارے ساتھ پرسنٹیج لے لیں، تو آئی واز پارٹ آف دیٹ 4 بندوں یا 6 بندوں کی جو کمیٹی تھی، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی ایم کیو ایم سے جب پہلی نیگوشیشن فیل ہوئی تو دوسری دفعہ مجھے ڈالا گیا، میں اسلام آباد آیا۔ سو یہ تو وہ ساری باتیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کولیشن اگر آپ پنجاب میں کر رہے تھے، آپ ایم کیو ایم سے کر رہے تھے، جو ایم کیو ایم آپ کو کراچی آنے نہیں دیتی تھی خان صاحب کو، آپ ان کا بیٹھ سکتے تھے، تو پھر آپ ایک پارٹی، تو مولانا صاحب کے پاس بھی ہماری ٹیم گئی ہے، میری صاحب کا پارٹی کی ٹیم، علی محمد خان لوگ بھی گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا بھی پہلے بیچ میں آیا کہ الائنس کر لیں گے، تو یہ تو باتیں چلتی رہتی ہے ہر وقت ضرور وقت حال ہم الائنس والی بات میں نے نہیں سنی، یہ بات ضرور کسی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں سے کسی گئے نا، ملے نا، پھر اصولی طور پہ کھڑے رہتے نا، پھر نہیں ملتے، پھر مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، دیکھیں نا جس مولانا کو آپ نے اتنا برا اسد کیسر صاحب اور پھر کیوں ملے، پارٹی کا حصہ تھے نا وہ لوگ۔ ایسا نہیں ہوتا نا، جو بات فیکچوئل ہے اس کو فیکچوئل کریں، یہاں سب انٹرسٹ کی سیاست کرتے ہیں، کسی کا پاکستان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور اگر آپ جنہوں نے اس کو پابند کیا ہے، اس دقیانوسی ڈیموکریٹک سسٹم کو جس وداؤٹ کریکشن، تو اب آپ ڈالر مہنگا دیکھیں گے، جب جمہوری حکومت آئے گی پیٹرول مہنگا دیکھیں گے، مہنگائی کا طوفان دیکھیں گے، بے روزگاریاں دیکھیں گے، چوری چکاری دیکھیں گے، یہ سب کچھ آپ واپس دیکھیں گے، تو پھر جو پابند کر رہے ہیں اس الیکشن کو، پھر ان سے ایک شور ابھی دیکھیں، آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کیا کیئر ٹیکر کے اندر دو اٹس اے نان اسٹارٹر، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی چاند پہ نہیں لے گئے، لیکن ایک کیوس، ایک انریسٹ جو ہے پاکستان میں نہیں ہے، لوگ بزنس مین کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اوکے ہیں، ڈالر کرٹیل ہوا ہے، وہ کسی وجہ سے بھی، اس میں چیف کا رول ہے، اس کو کریڈٹ دینا چاہیے، وہ رکا ہوا ہے، یہ سب چیزیں بلو بیک کریں گی، ابھی یہ کرنا ہی کرنا ہے بلو بیک، یہ بھی آپ ریکارڈ کا سب بنا لیں، یہ بھی آپ کو نظر آئے گا، اس کامن انالیسس، ٹھیک ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ مجھے پتا ہے اور میں نجومی مجھے اپنا نہیں پتا، سب کو پتا ہے، لیکن واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ سب چیزیں آپ آج ریکارڈ کا سب بنا لیں، یہ واپس آپ 6 مہینے بعد خبریں چلا رہے ہوں گے، سو یہ ریٹن آن دا وال ہے۔ جب یہ سچویشن آئے گی، اور کرنا کس نے مجھے آپ بتائیں، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے دودھ کی نہریں باندھی تھی، یہی ڈالر ان کے ٹائم پہ اوپر کیوں کیسے چلا گیا تھا، یہی قرضے جو ریکارڈ پہ چڑھائے ہیں، تو یہی آ کے ٹھیک کریں گے، جنہوں نے خرابیاں کی ہیں 35 سال میں وہی آ کے ٹھیک کریں گے۔ فار دیٹ میٹر اگر پیپلز پارٹی بھی وہی چہرے لے کے آتی ہے تو جو تباہی ہو چکی ہے اس پارٹی کی، اس سے زیادہ مزید تباہی ہوگی۔ آپ اس کے اندر کلیئرٹی رکھیں، آپ جس سے ملیں اس کو پیچھے ہاتھ باندھ کے نہ کہ سائیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں، ہمارا تو سیدھا طریقہ ہی یہی ہے۔ دیکھو ہماری پالیٹکس میں ہم تو نوکری کرتے نہیں نا سر، ہم نے تو جس پارٹی میں پیدا ہوئے ہیں سیاسی طور پہ ہوئے تھے، اور جو ہم 13 سال پرائن خان صاحب کو جانتے ہیں، اس میں ہم دل کی بات کھلے عام کرتے تھے اور ہماری بات سنی جاتی تھی۔ آخری 2-2.5 سال 3 سال میں جو بھی ہوا وہ ایک انفارچونیٹ ہے، لیکن اگر وہ مان لیتے بات تو پی ٹی آئی واپس جانے کا کوئی چانس ہے؟ پی ٹی آئی واپس آنے کا چانس ہوگا تو پھر جانے کا چانس ہوگا نا، اگر آگے اگر تو کوئی چیز تو شاید چلے جائیں کہتے ہیں، دیکھیں اگر پوچھ رہا ہوں ویسے یار، کیونکہ آپ پارٹی بھی کوئی جوائن نہیں کر رہے نا سر، میں تو دیکھیں نا جب تک اللہ میاں اس طرح چلا رہا ہے اس طرح چلتے رہیں گے سر، لیکن میرا ابھی بھی کلیئرٹی یہ ہے کہ انشاءاللہ سنگل ہینڈڈلی جیسے مصطفیٰ کر رہا ہے میں بھی اسی طرح چلوں گا، فی الحال پارٹی جوائن نہیں کروں گا فی الحال۔ وہ سوچا ویسے آپ ہی کوئی مستقبل قریب میں کوئی پارٹی جوائن کرنے کا ارادہ ہے؟ ویسے اب آپ بات ہو رہی ہے تو میں کیونکہ انہوں نے کہہ دیا واڈا صاحب نے، میں کہا آپ سے ہی پوچھ لوں۔ کاشف بھائی، پارٹی جوائن کرنا اپنے آپ کو غلامی میں دینے کے مترادف ہے، اور اسپیشلی جو 63A کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کر چکی ہے، اس کے بعد تو کسی پارٹی کو جوائن کرنا خودکشی کے مترادف ہے کہ جماعتوں کے اندر اختلاف رائے کی گنجائش نہیں، وہاں پر خوش آمدی کلچر ہے، آپ جو پارٹی قیادت نے کہہ دینا ہے، 1 مین شو ہوتی ہیں ساری تقریباً پولیٹیکل پارٹیز، وہی آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو میں تو اس حوالے سے بڑا کلیئر ہوں کہ اگر الیکشن جیتا تو اس کے باوجود میں نے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں جوائن کرنی، اپنی آزاد حیثیت کو برقرار رکھوں گا۔
پولیٹیکل پارٹیز کوئی ان کے پاس نہ منشور ہے، نہ پروگرام ہے، نہ پاکستان کو بدلنے کی سوچ ہے. انسان ان کو جوائن کرے کیوں؟ دیر از نو ریزن. مجھے تو نہیں سمجھ آتا باہر طور. اب اگر واڈا صاحب نے پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا تو میں نے مبارکباد ہی دیتا ہوں اور آئی وش ہم ویل. میرے خیال سے کھوکر صاحب آپ ڈی ایس این جی میں نا آپ کو آواز ڈیلے جاتی ہے. جس دن میں کروں گا تو آپ میرے دوست ہیں، آپ کے مشورے سے ہی کروں گا. آپ کا بھی ذکر کیا ہے، جو اچھے لوگ ہیں ان کی اچھی بات ہوتی ہے. اس پہ پروٹیسٹ بھی رجسٹر کرایا ہے اور بڑی کلیئرٹی تھی میرے اندر. جب مجھے جوائن کرنا ہوگا تو مجھے کرٹس کے پیچھے کام کرنے کی عادت نہیں ہے. آپ کو تو میں ویسے ہی فون کروں گا، کاشف صاحب کو بھی فون کروں گا، باقیوں کو بھی فون کر کے بتا دوں گا. نہ تو میں کوئی کام پس پردہ کرتا ہوں، نہ میں کوئی زندگی میں چیز پس پردہ کرتا ہوں، نہ میں کوئی پارٹی جوائن کرنے کی پس پردہ کام کرتا ہوں. یہ ضرور ہے، آج کل فلرٹ کر رہے ہیں زرداری صاحب سے آپ. میں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ جو مجھے کچھ کرنا ہوگا تو میں انفارم کروں گا. چاہے وہ اللہ کا شکر ہے مجھ پہ تو کرپشن کا بھی کوئی چارج نہیں، نہ پیسے بنانے کی بات ہوگی تو کوئی کسی کے بارے میں نہیں بتائے گا، میں خود بتاؤں گا. پارٹی جوائن کرنی ہوگی میں خود بتاؤں گا کس پارٹی کو. سمپل. مصطفیٰ صاحب کو شاید آواز میری 12 سیکنڈ ڈیلے پہ جا رہی ہے. اچھا، لیکن میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کاشف، اگر مجھے اجازت دیں. جناب جی دیکھیں، اس پروگرام میں ہم ایک چیز پہ کنسنسس پہ تو پہنچ گئے ہیں. فیصل بھائی نے بھی کہا، تقریباً میں بھی آپ کو یہی بات کی کہ جو ہوا ایک چلتی ہے، پھر جوڈیشری اس سائڈ پہ ہو جاتی ہے، پھر فیصلے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ اربوں روپے الیکشنز کی ایکسرسائز پہ لگانے کا کیا فائدہ ہے کہ جب فیصلے بند کمروں میں کر کے آپ نے لوگوں پہ تھوپ دینے. ہر ایکسپیریمنٹ آپ اس ملک میں ٹرائی کر چکے ہیں، ڈکٹیٹرشپس دیکھ چکے ہیں، ہائیبرڈ نظام دیکھ چکے ہیں، ہائیبرڈ پلس دیکھ چکے ہیں. ایک دفعہ لوگوں کو بھی فیصلہ کر لینے دے کہ وہ کس کو حکومت دینا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہم بند کمروں کے اندر فیصلے تھوپنے کی جو روایت ہے، اس کو پاکستان میں تبدیل کرنا پڑے گا پاکستان کی خاطر. 76 سال ہو گئے ہم کہیں پہنچ نہیں پائے، اور اگر ہم نہیں پہنچ پائے تو اسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے کہ ہم آج تک یہی نہیں طے کر سکے کہ حکومت کرنا کس کا کام ہے اور حکومت میں لانا کس کا کام ہے. انڈیا دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور پاکستان کا موازنہ دنیا کے کن ممالک سے کیا جا رہا ہے. تو یہ اب بہت ہو چکا ہے. خدا کا واسطہ ہے کہ اب پاکستان میں یہ ایکسپیریمنٹس بند ہونے چاہیے. ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، لوگوں کو فیصلہ کر لینے دیں. اس میں حرج کیا ہے؟ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، نہیں چل پا رہا، اور اس طرح مزید آگے پولیٹیکل کرائسس. ابھی فیصل بھائی بھی کہہ رہے تھے ہم تو ان کی پیشن گوئیوں کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. سارے سیریسلی لیتے ہیں، سارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اگلی پیشن گوئی کی ہوئے گی، کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے نا، وہ بھائی کی پیشن گوئیاں ٹھیک ہوتی ہیں. تو پولیٹیکل فور کاسٹنگ، مورل اتھارٹی بھی اس کے پاس نہیں ہوگی، اخلاقی جواز اس کے پاس نہیں ہوگا، زیادہ عرصہ چل نہیں پائے گی، تو ہم پھر ملک کو مزید ایک بحران کی طرف دھکیلیں گے. سال 1.5 سال بعد، 2 سال بعد پھر سے الیکشنز ہو رہے ہوں گے. تو دس ہیز ٹو اینڈ. ایک سٹیبلٹی چاہیے پاکستان کو، اور وہ سٹیبلٹی صرف اس صورت میں آ سکتی ہے کہ آپ پولیٹیکل کرائسس ختم کریں. اور پولیٹیکل کرائسس ختم کرنے کا واحد طریقہ ایک شفاف الیکشنز ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ابھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لیکن ہمارا ڈائلیما سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ایک ایکسپیریمنٹ ریپیٹ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس دفعہ اس کے نتائج مختلف ہوں گے اسی آدمی سے، کہ اس میں ہیرو اور ولن چینج ہی نہیں کرتے. ولن چینج کرتے ہیں، ہیرو چینج کرتے ہیں، ولن بھی چینج ہو جاتا نا جب ہیرو چینج آ رہی ہے. وہ 3-4 ہی ہے. مسئلہ یہ کہ 6، 5، 7، 8 کا ٹائم ہی نہیں آ رہا، اور جوان کا تو ہے ہی نہیں اس میں ذکر. ایکسپائرڈ ہونا بہت ضروری ہے اس گیم کے اندر. لیکن یہ بات میں مصطفیٰ صاحب کی اور آپ کی انڈورس کرتا ہوں کہ پرابلم یہ ہے کہ ہم چمچا گیری اور خوش آمدی لوگوں کا مسئلہ ہے اس ملک کے اندر. اینڈ دیٹ انکلوڈز ایوری پارٹی، انکلوڈنگ جو پی ٹی آئی میں نہیں تھا وہ بھی ہو گیا تھا. اور وہی سارے جو لوگ ہر پارٹی کے آتے ہیں وہ جہیز میں ملتے بھی ہیں اور وہ پھر دماغ خراب کر دیتے ہیں. لیکن میرا سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو یہ ہے جو مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں، یہ آئیڈیلسٹک ہے. میں ریئلسٹک ہوں. ان کا پرابلم یہ ہے. بریک کے بعد ذرا آئیڈیلزم اور ریئلزم کے اوپر بات کر لیتے ہیں. بریک لینے دیں، بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آئیڈیلزم اور ریئلزم کی بات پہ بریک لی تھی واڈا صاحب کے ساتھ. واڈا صاحب، آئیڈیلزم اور ریئلزم تو پاکستان جیسے ملک میں وہ بھی شفٹ ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ. میرا جو مصطفیٰ صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے جو اختلاف رہا ہے وہ اس چیز کا رہا ہے کہ جس ملک میں مردے کا ووٹ ڈلتا ہو، کاؤنٹ ہو جاتا ہو اور اس پہ بندہ جیت جاتا ہو، تو نہ ہوئے تھے، نہ ہوں گے، نہ آگے کبھی ہوں گے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. ہاں، آپ کا اختلاف کیا ہے؟ اختلاف نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ میں نے ایک سوال پوچھا، اس کے جواب میں ان کا جواب تھا کہ آپ خواب بھی نہ دیکھیں. یار مصطفیٰ نواز کھوکھر کو خواب تو دیکھ لینے دیں کم از کم. دیکھیں، جب خواب کی تعبیر نہ ہو نا تو خواب بے مطلب خواب کو بھی خواب دیکھنا نیند خراب. آپ کے سارے خواب مطلب والے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو خواب ہی ہوتا ہے. تو خواب ہوتا ہے یار. خواب دیکھنے دیا کریں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ دونوں بھائیوں سے میری گزارش یہ ہے کہ مستقبل کا ایک منظر نامہ کھینچے. پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں. 3 بڑی پارٹیاں جا رہی ہیں الیکشن میں.
नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, लेट से आजाद कर ले, कितनी सीटें देख रहे हैं पीएमएलएन की इलेक्शंस के बाद? देखिए काशी साहब, मैं आपको फिर थोड़ी प्रेडिक्शन करनी है, असल प्रेडिक्शन ये है। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता चलूं। पार्टियां तो अभी मैदान में हैं दो, ठीक है, दो ही का गेम है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ठीक है। तो पीटीआई ना आजाद फॉर्म में है ना अदरवाइज फॉर्म में है, और प्लस ये कि बल्ले के निशान नहीं है ना सर, नहीं है ना। अब सर कुछ बातें जो है ना सर, वो बिटवीन रियलिज्म की बात कर रहे हैं, बिटवीन द लाइंस आप समझा करें उन बातों को। देखिए, जो आज पीटीआई का आजाद वोट, एक तो पीटीआई अब एक इलाका है, सपोजली पिंडी है, फर्ज करें पिंडी है, अब पिंडी के अंदर पीटीआई की आजाद उम्मीदवार 4 हैं, तो जो पब्लिक है वो 4 में से किसको देगी? बिसाइड्स द पॉइंट। अच्छा एक मिनट ना, हम नतीजे की बात कर रहे हैं सर। नतीजा तो देखिए, मेरी बात सुने, नतीजा जो ये फैसला पब्लिक को कर लें, लोग अक्लमंद हैं, मेरी बात सुने सर। मैं कह रहा हूं कि आप सारी पार्टियां हटा दें और सब आजाद जिता दें, ठीक है सर। आपने अदालती हवा देख ली है, अगर आपके बाद फिर भी आपने एनालिसिस करना है और प्रोग्राम चलाना है, तो नून के टिकट सीटें तो बता दें। चले देखिए सर, नून की आईपीपी छोड़ दें, आईपीपी पीएमएलएन की अपनी सीटें कितनी? सर वैसे तो किसी भी पार्टी की कुछ भी सीटें नहीं है, लेकिन चले मान लेते हैं आपकी डिबेट आपकी ख्वाहिश के हिसाब से कि डेमोक्रेसी पता तो भी है, 10 दिन नहीं हो। सिंपल सी बात है ना सर। देखिए, ये धागे से भी कच्ची डोर होगी जिसपे भी बनना है, और अगर धागा इसमें लग गया और लगाने की कोशिश की गई तो फिर तो पंजा ही टूट जाएगा पूरा, ठीक है। तो मेरा 100 सीटें हैं। नहीं सर, आप तो बहुत है। सेंचुरी तो सिर्फ हम एक ही जगह पे क्रॉस करते हैं अपने अदालती निजाम में, 141 नंबर पे, बाकी नहीं है 100। 80 से कम है? 80 से कम है। 70 से भी कम है? नहीं, अब इतना तो मुझे ना वो करें, 80 से कम। मेरी एनालिसिस इतनी तो रहने देना कि सर मुझे लोग कॉफी पिला के पूछते रहे। अगर 80, खोखर साहब आपके ख्याल में नून की कितनी सीटें? वैसे अब क्योंकि इलेक्शन आने वाला, पता नहीं अब आगे प्रोग्राम में कब बात होगी, आपसे हुई तो फिर और बात कर लेंगे, लेकिन हाउ मेनी सीट्स डू यू सी? ये ब्रेकडाउन क्या नजर आ रहा है? देखें काशिफ भाई, इससे ज्यादा अहम सवाल मेरे नजदीक ये है कि इस वक्त लोगों को इस मुल्क में नहीं पता कि उन्होंने अपना महीना कैसे गुजारना है, अपना हफ्ता कैसे गुजारना है। दिहाड़ीदार तबके को नहीं पता कि उसने अपना दिन कैसे गुजारना है। तो क्या जो आने वाली हुकूमत अलिफ बनाए, बे बनाए, जो मर्जी है बनाए, क्या वो लोगों के प्रॉब्लम्स को हल कर पाएंगे? आर्गुमेंट इसलिए है, इखलाकी जवाब ही नहीं। खोखर साहब, इलेक्शन तो फिर भी होंगे ना। इस आर्गुमेंट के बावजूद जो मैं आपसे एग्री करता हूं कि गुर्बत की एक लहर है, इन्फ्लेशन की एक लहर है, महंगाई हद क्रॉस कर गई है, लोगों का गुजारा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को, वोट पड़ेंगे, और कोई पार्टी तो हुकूमत बनाएगी, चाहे वो कोलिशन के तौर पे बनाए या अकेले बनाए। मैं इसीलिए पूछूं कि आपकी बात मानते हुए कि मसाइल हैं और मसाइल का हल नजर नहीं आ रहा, अगर इलेक्शन होते हैं जो 8 तारीख को हो जाएंगे इंशाल्लाह, आपको नून लीग के सीटें कितनी नजर आ रही? देखिए, पंजाब में इस वक्त नून लीग बामुकाबला आजाद उम्मीदवार है, और तो यहां पर कोई जमात उनके मुकाबले में रह ही नहीं गई। तो इस सूरत हाल में जहां पर आजाद उम्मीदवार तगड़े हुए वो इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि लोगों का रुझान मुझे नजर नहीं आता नून लीग की जानिब। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है इलेक्शंस पे, मैंने आपको पहले कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस थाने हो, वो इस वक्त कैंपेन ऑफिसेज बने हुए हैं मुस्लिम लीग नून के। तो उसके नतीजे में तो आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि पंजाब जो सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है, वहां से अक्सरियत नून लीग लेगी, और जो आजाद इस माहौल के अंदर, इन शैम इलेक्शंस के अंदर अपनी गुंजाइश बना सके और इस चीज को उन्होंने अपसेट कर दिया, तो वो अपसेट कर देंगे। बाकी तो चीजें सारी नून लीग के लिए सेट की हुई हैं। आपको इसमें उनकी अक्सरियत पंजाब के अंदर एक शैम इलेक्शंस की सूरत में आपको उस पर क्या, आई मीन 80, तो दो राय। चले मैं फिर पूछता हूं, आपके सियासी उसमें 80 हैं उनकी सीटें, 100 हैं, 180 और 90 प्रोबेबली यस, 80 to 90 फॉर PMLN। अब नाउ अगेन क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, कोएलिशन की जरूरत पड़ जाएगी फिर अगर 80 to 90 सीट है। वैसे तो ये भी एक हार ही समझी जानी चाहिए अगर आप 266 में से सिर्फ 80 या 90 सीटें निकाल पाए एक ऐसे माहौल में, जो कि माहौल हम देख रहे हैं। तो फिर क्या पीपल्स पार्टी, खोखर साहब, एंड देन पहले आप बता दें, खोखर साहब से मैं पूछ चुका सवाल, देन इट इज अ PDM गवर्नमेंट, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ PDM 2 सर, मैं आप ही के शो पे बहुत पहले कह चुका था। आप एक सेकंड रुक जाए, बिलावल साहब के चंद बयानात सुनाना चाहता हूं आपको।
زرداری صاحب گو کہ اس کے مختلف بیان دے چکے ہیں، جس کا ذکر کھوکھر صاحب نے کیا. انہوں نے کہا ایک نیشنل گورنمنٹ بنے گی، کوئی اکثریت نہیں لے گا. لیکن بلاول صاحب ایک بڑی تسلسل کے ساتھ ایک بیان دے رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائیں گے. کیا کہنے تھا سن؟ اس نے کہا آپ کو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کوalition حکومت میں آئے گی. انگریزی میں ایک کہاوت ہے فول می once shame on you, fool me twice shame on me. میرا بالکل ارادہ نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ چلوں. سیاست کو انہوں نے اب سیاست نہیں چھوڑا، یہ ذاتی دشمنی بھی تبدیل ہو چکا ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ عوام کے مسائل حل کرے. So he's saying fool me once shame on you, fool me twice shame on me. So he's saying نہیں ہوگی. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سیاسی بیان بازی الیکشن کیا تک ہے. دیکھیں کاشف صاحب، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پی ڈی ایم کے اندر جو پرائم منسٹر شہباز شریف بنے، مطلب اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے. ہو ایک سیکنڈ رک جاؤ. پرائم منسٹر شہباز شریف نہیں پی ڈی ایم کی حکومت. پی ڈی ایم 2 میں پرائم منسٹر کون ہے؟ آپ نے کی بات سنیں، دیکھیں اگر میری بات سنیں، میں سب کچھ آپ ہی کو بتا دیتا ہوں سر. پھر مجھے آپ یہیں رکھ لیں نوکری پہ، مجھے وہاں پیچھے بٹھا دیں اسسٹنٹ کی نوکری. اور کیا کرنے آتے ہیں اگر بتانے نہیں آتے؟ اتنا تو بتا دیا، تھوڑا صبر بھی کرے سر. کچھ وزیر اعظم نواز شریف یا شہباز شریف؟ سر میری بات سنیں، جب پی ڈی ایم کی حکومت بن رہی تھی تو وسیلہ تو انسان کو بناتا ہے نا اللہ میاں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے شہباز شریف کو پرائم منسٹر کس نے بنایا تھا؟ کس نے بنایا تھا آپ کے حساب سے؟ کس نے بنایا تھا؟ کس نے بنایا؟ آپ بتا دیں نا سر. مجھے کیا پتا. زرداری صاحب نے اچھا اگینسٹ آل آڈس. اچھا ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو ریمبر. اور چلا گیا تھا، میں نے گاڑی اسٹارٹ کیا، میں کہیں اور نکل گیا. سنیں، آپ گاڑی اسٹارٹ کر دیں سر، گاڑی کا ٹائر بہت جلدی فلیٹ ہو جاتا ہے. اتنا جلدی اسٹارٹ کرے نکلنا نہ کیا کرے سر. ٹھیک. اب سر دیکھیں اس کو، یہ جو پھر مصطفیٰ صاحب باتیں کر رہے ہیں، یہ ہم باتیں کرتے تھے جب ہم پی ٹی آئی کی تحریک میں تھے. بڑی اچھی اچھی باتیں ہم سنتے تھے. لیکن اب میں اس پورے نظام کو نا ایک منڈی سمجھتا ہوں، جدھر بکرا خریدنے جاتے ہیں نا بقرعید کے اندر، اس کا بھاؤ لگتا ہے. تو یہ آزاد کا بھاؤ بھی لگے گا، کھلاڑی کا بھاؤ بھی لگے گا، بڑے کھلاڑی کا بھی بھاؤ لگے گا. جو بھاؤ اچھا لگائے گا وہ میدان میں آئے گا، وہ پھر مال لپٹے گا. اس کے بعد پھر عوام، غربت، اکانومی، یہ سب ڈیموکریٹک اور پاکستانی ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ود دا سیم پلیئر سیم فیسز. سوری، تو فضول باتیں نا. ٹھیک ہے، آگے چلانا ہے، جمہوریت کا نام دینا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے. وہی کیریکٹرز، وہی شکلیں، وہی ہیروز، وہی ولن، کبھی ہیرو بی، کبھی سی، کبھی ڈی. بھائی آپ ہیروز کے اندر سیکنڈ ہیرو کا بھی چانس دے دیں، تھرڈ کا بھی چانس دے دیں، پانچویں کو بھی دے کے نیا بھی ازمائے. وہی کمائے ہوئے ایک سسٹم کے اندر. دیکھیں ایک سسٹم کے اندر اب ایک آدمی کو 20 سال بٹھا دیتے ہیں، وہ نہیں بھی چور ہوگا نا وہ چور بن جائے گا. کیوں ہمارا فوجی ادارے کے اندر 1 2 سال 3 سال از میکسیمم؟ کیونکہ آپ ایک جگہ کے اندر ماسٹر مائنڈ نہیں کر سکتے. آپ بات اب میں یہاں آتا ہوں، اگر 7 8 سال 10 سال سے آ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ آپ کی یہاں کیمرہ ہے، یہاں اسپاٹ لائٹ ہے، یہ کرسی ہے، یا 2 کی کرسی لگ جاتی ہے، کبھی 1 لگ جاتی ہے، یہ کیمرہ میرا ہے، یہاں پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کیا چل رہا ہے. سو آئی نو. بٹ اگر میں آپ کی ایکسپرٹیز کو بیٹ کرنے آ جاؤں، آپ اس جگہ کے اندر میدان میں کہیں گے اپنی جگہ کے اوپر، تو آپ کو 20 سال لگے. اب آپ سے اچھا منجا ہوا آدمی اس کرسی پہ آ کر ہی بیٹھ سکتا. آپ منجے ہوئے چوروں کو واپس بٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ ملک ٹھیک کریں. اچھا ملک ٹھیک کرنے کا طریقہ سن لیں. اب آپ ہسٹری پہ آ جائیں. اسحاق ڈار صاحب اس ملک سے، تو پیپلز پارٹی والی لائن ہے. نہیں سنیں نا، میں تو پہلے سے یہ لائن لے رہا ہوں. چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر بیل ہو جاتی ہے، پھر بحال ہو جاتے ہیں، پھر وہ فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، فائنانس منسٹری کے اندر 16 مہینے کے اندر وہ چاند توڑ کے لے آتے ہیں. پھر نواز شریف صاحب کے سمدھی بھی ہیں، پھر نواز شریف کے ساتھ 35 سال سے راج بھی کر رہے ہیں. اب انہوں نے اگر جو کرنا ہے آ کر تو کر سکتے ہوتے تو 16 مہینے میں کر کے دکھا دے. چلے مان لے 25 سالوں نے غلطیاں کر دی، تو what are you expecting? You expecting a disaster. اب کیونکہ کچھ لوگوں کو جمہوریت چاہیے، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، کنٹرولڈ الیکشنز نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اب وہ آپ یہ سسٹم میں چل رہا تھا، چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی، انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی تھی، لوگ ماحول سب سازگار ہو گیا تھا، بزنس مین سکون میں تھے. لیکن نہیں، ہمیں سب کا بگاڑ کرنا ہے. اس کا بگاڑ اس لیے کرنا ہے اٹ سوٹس ایوری ون. اس بگاڑ کے اندر اب آئین اور قانون کی ہم باتیں کریں اپنے انصاف کے نظام کے اندر، تو بھائی جو آئین اور قانون کا شب خون مارا گیا، قتل ہوا ہے پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر، تو اس کا احتساب تو کر دیں، ان کو تو ڈسکوالیفائی کر دیں. لیکن نہیں، ٹھیک ہے، حسب حال حسب ضرورت، حسب ضرورت حسب ذائقہ. اوکے. کھوکھر صاحب، بلاول صاحب کے بیانات کو فی الحال صرف سیاسی بیان سمجھیں کہ میں
PDM-2 का हिस्सा नहीं बनूंगा या मैं नून के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाऊंगा। ये फिलहाल इसको सियासी बयान समझा जाए। देखिए, जाहिर बात है, अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो पीटीआई की बात कर रहे हैं, जिसपे बहुत मोतरज हैं, और दुरुस्त बात है, होना भी चाहिए, लेकिन मेरे से इस्तीफा किस बुनियाद पे मांगा गया था? मैं जो तरीके इंसाफ के साथ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी, जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा था, जो घरों की नामूस को रौंदा जा रहा था, मैं उसी चीज पे मोतरज था ना। तो उस चीज पे मोतरज होने वाले से तो आपने इस्तीफा ले लिया, उससे मांग लिया, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं, कि पीटीआई के साथ बड़ी विक्टिमाइजेशन हुई। तो थोड़ा सा स्टांस के अंदर कुछ हकीकत भी होनी चाहिए। अब जाहिर बात है, इलेक्शंस हैं तो बातें की जाती हैं, अच्छी बातें, सिर्फ बातें नहीं, अच्छी बातें की जाती हैं। हाँ तो जो वोटर है पीटीआई का, उसके ऊपर नजर है, और अब जाहिर बात है, जब पीटीआई के कैंडिडेट्स मौजूद नहीं है तो उस वोटर ने फैसला करना है कि पहली चीज कि वो घर से बाहर निकले वोट डालने के लिए या नहीं, और अगर निकलता है तो फिर उसके सामने क्या ऑप्शंस हैं। तो वो अपने आप को एक ऑप्शन के तौर पे पेश कर रहे हैं, तो ये उनका राइट है, करें, लेकिन अब वोटर क्या फैसला करता है ये तो वक्त ही बताएगा। क्विक रिस्पॉन्स। नहीं, ब्रेक नहीं है। काशिफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा रिवाइंड पे जाते हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसने निकाला, किसने पाबंद किया, किसने संडे के दिन दुकान खोल दी, दफ्तर खोले, क्यों? ये हमारा प्रोगेटिव था ना। हम डिले करते, कोई लेन देन करते, कोई प्रोमिसेस करते, कोई कमिटमेंट देते, कोलेशन कर देते, लेकिन हमें पाबंद किया गया। अभी 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 प्रिजन वैन्स निकाल दी गई, ठीक है, अदालतें खुल गई, ठीक है। फिर आपने जब देखा कि पॉपुलैरिटी का वोट आया, तो जिधर सजाएं देनी थी वहां जजा देना शुरू हो गया, आउट ऑफ द वे जाके गुड टू सी यू करना शुरू हो गया, ठीक है। फिर आपने किस कानून के तहत नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करता? ओवर द काउंटर अजम्पशन कि पैसे नहीं लिए, ठीक है। फिर आपने उसको डिस्क्वालीफाई करके टाइम बार होने के बाद फिर क्वालिफाई कर दिया। फिर वो आए तो आपने बेल भी दे दी, ठीक है। फिर आपने यही काम भुट्टो साहब के साथ किया, आपने उनको फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया और उसके बाद माफी मांग दी। तो मुझे अभी बताएं कि इस सारी कॉनोटेशन के अंदर अगर आप एक चीजें देखें सारी, उस पैराई के अंदर, उस पैरामीटर के अंदर, हु इज रिस्पॉन्सिबल and who is signaling today? This is the system. Then this system is a failed system. One area, because the area is quite broad. You can't say कि ये एक ही जिम्मेदार है, वो बहुत जिम्मेदार है। सर मेरी बात सुने ना सर, देखिए ना, नहीं आप खुल के बात करें, नहीं कर पाएंगे। नहीं मैं कर लेता हूं। आप मुझे ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब को बेल ना दी होती और एक एस्टैब्लिशमेंट की गाड़ी आती और कहती बेल के बगैर हम लेके जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान पे, तो आपका सवाल बनता था। बेल तो आपने दी है ना भाई, तो जिम्मेदारी भी फिर आपने लेनी है, चले, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के 45 साल की हिस्ट्री के अंदर आज तक एक आम आदमी किराएदार घर के अंदर है, मालिक मकान घर से बाहर है, उसका फैसला नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इकोनॉमी का फैसला नहीं हो रहा, गरीब की गुर्बत का फैसला नहीं हो रहा। 141वां नंबर कहते हैं, तो देयर इज अ रीजन व्हाई फिर लेट्स डिबेट। अब हम ये डिबेट करें कि इस निजाम को ठीक अगर कर दे तो ऑटोमेटिकली जिनकी इंटरफेरेंस है वो भी ठीक हो जाएंगे, जो आप लेन देन करते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, एक डर पैदा हो जाएगा। आप सजा और जजा का कानून तो बनाएं। आप जब चाहते हैं एक आदमी को 14 साल अंदर कर देते हैं, जब चाहते हैं आप एक आदमी गवर्नमेंट पाबंद करके संडे के दिन गिरवा देते हैं, आप जब चाहते हैं एक आदमी को ओवर द काउंटर ना लेने पे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, जब चाहे आप क्वालिफाई कर देते हैं, अगले को डिस्क्वालीफाई करते हैं और उसको फिर बाद में देखें क्या होता है। ना करें ना सर, ये खेल आप उनके साथ में तो गेम है ना, गेम का मसला। बिलावल खोखर साहब, मेरे पास 10 सेकंड में मुझे हाँ या ना में जवाब दें। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनती नजर आ रही है आपको? पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट, यस और नो? मैं फैसल भाई से इत्तेफाक करता हूं, PDM-2 लेड बाय PMLN, राइट? या लेड बाय PMLN, PDM गवर्नमेंट, PDM-2 गवर्नमेंट, लेड बाय PMLN। तो बिलावल साहब के जितने बयान आते हैं, दोनों मेहमानों का ख्याल है कि सियासी बयान समझा जाए इनको। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू आपने सुनी, जाहिर है बहुत सी, ये इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के दौरान इसी किस्म की गुफ्तगू होती है। कौन क्या कर पाएगा, क्या हो जाएगा, सबके अपने अपने एनालिसिस भी होते हैं, कुछ रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स होती है, कुछ चीजें हमें नजर आ रही होती हैं, कुछ नजर आ रही होती है लेकिन बाडा साहब कह नहीं सकते, इस वजह से उसके ऊपर थोड़ा सा खींच के बात भी कर लेते हैं। लेकिन एक चीज है कि अगर इस निजाम को ठीक करना है तो फिर निजाम को ठीक करना है, और उस निजाम